यस सर, कर्नल डेविड ने जवाब दिया। कर्नल फ्रांक, आप खामोश हैं। वजीर आजम ने कर्नल फ्रांक से मुखातिब होकर कहा, यस सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हम सदर ममलिकत के अहकामात की वजह से मजबूर थे सर। अब आप जैसा हुक्म करें। कर्नल फ्रांक ने जवाब दिया। गुड, इसका मतलब है कि ये फैसला हो गया कि उन्हें फौरी तौर पर हलाक कर दिया जाए। तो अब आप बताएं कि उन्हें कहाँ गोली मारी जाए। मेरा ख्याल है कि एक अदालत कांडी जेल में भी लगाई जानी चाहिए, जहां इस अदालत में सरसरी सी कार्रवाई करके उन्हें मौत की सजा का हुक्म सुना दिया जाए और फिर वहीं कांडी जेल में ही उन्हें गोली मार दी जाए। लेकिन मसला ये है कि हम कांडी जेल को पब्लिक के सामने लाना नहीं चाहते, इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये कार्रवाई सेंट्रल जेल में होनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा, ये सर, कांडी जेल के मुतल्लिक वाकई किसी को मालूम नहीं, लेकिन इनकी वजह से कांडी जेल पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी। कर्नल डेविड ने हस्ब आदत हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैंने आप दोनों हजरात को इसीलिए यहाँ बुलाया है कि एक तो मैं खुद आपसे मिलना चाहता था और दूसरी बात यह है कि अब आप दोनों की एजेंसियों का चार्ज मैंने खुद संभाला है। वजीर आजम ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा, ठीक है सर। कर्नल फ्रांक और कर्नल डेविड दोनों ने ही सर हिलाते हुए जवाब दिया। सदर मुमलिकत इस मामले में बेख्तियार नहीं हो गए हैं, उनके पास सुपरवाइजरी चार्ज रहेगा, इसीलिए अगर वो कोई हुक्म देंगे तो आपको उसकी फौरी तामील करना होगी। वैसे अमली तौर पर चार्ज मेरे पास रहेगा और सदर मुमलिकत कोई इकदाम मेरे मशवरे के बगैर नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि मैंने तमाम सूरत हाल आप पर पूरी तरह वाज़े कर दी है। एक और बात भी बता दूं कि मैं काम के मामले में इंतहाई सख्त कीर हूँ। मैं कोताही या नाकामी जैसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं किया करता। सदर मुमलिकत फिर भी नर्म आदमी है, हो सकता है कि उन्होंने आपकी कोताहियां और गलतियां बर्दाश्त कर ली हों, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। वजीर आजम का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। ठीक है सर, कोई कोताही नहीं होगी, दोनों ने जवाब दिया। ओके, अब आप इन कैदियों को अपनी निगरानी में निकाल कर सेंट्रल जेल ले आने की कार्रवाई मुकम्मल करें। मैं इस दौरान खसूसी अदालत का इंतजाम करता हूँ। अब तो रात होने वाली है, आप कल सुबह सवेरे उन्हें वहां से निकाल लें। 2 घंटे में उन्हें सेंट्रल जेल में मौजूद होना चाहिए। वहां खसूसी अदालत पहले ही कायम होगी, जो 2 घंटे के अंदर अंदर समात मुकम्मल करके उन्हें मौत की सजा सुना देगी और फिर शाम 4 बजे मेरी और सदर मुमलिकत की मौजूदगी में उन्हें फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया जाएगा। वजीर आजम ने फैसला कुन लहजे में कहा, ये सर, हुक्म की तामील होगी सर। इन दोनों ने बैक आवाज होकर जवाब दिया। इस मकसद के लिए कांडी जेल और सेंट्रल जेल दोनों आपके चार्ज में दे दी गई हैं। मैं अभी ऑर्डर्स जारी कर देता हूँ, अब आप जा सकते हैं, वजीर आजम ने खुश लहजे में कहा। और वो दोनों उठ खड़े हुए, उन्होंने फौजी अंदाज में सल्यूट किया और फिर वापस मुड़ गए। इमरान, टाइगर और ब्लैक जीरो अंधेरे में मुसलसल भागते हुए ऊंची नीची चट्टानें पार करके जैसे ही जेल के असल बैरूनी फसील के पास पहुंचे, अचानक जेल के अंदर से तेज फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और इसके साथ ही अंदर मौजूद रोशनी यकलहत गायब हो गई और इसके साथ ही अंदर से सीटियों और सायरन बजने की आवाजें तेज सुनाई देने लगीं। ओ, अंदर कोई खास बात हो गई है, जल्दी आगे बढ़ो, इमरान ने मुड़कर अपने साथियों से कहा और फिर वो और ज्यादा तेज रफ्तारी से दौड़ने लगे। इमरान साहब, निगरान चौकी का हेवला नजर आ रहा है, अचानक ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, फसील के साथ होकर आगे बढ़ो, इस तरह हम आगे भी बढ़ सकेंगे और फसील की वजह से चेक भी नहीं हो सकेंगे, इमरान ने कहा और साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। फसील के करीब पहुंचकर वो सब यकलहत रुक गए, क्योंकि फसील की दीवार से मुल्हिका एक इंतहाई चौड़ी और गहरी नहर बह रही थी, जिसे किसी सूरत क्रॉस नहीं किया जा सकता था। ओ, बड़ा इंतजाम कर रखा है, उन्होंने, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसी लम्हे दूर से हल्की सी रोशनी फैल गई और गहरे अंधेरे में खासी कमी हो गई। इसके बाद फौरन ही रोशनी और ज्यादा तेज हो गई। सिर्फ वो निगरान चौकी और इसके इर्द गिर्द का इलाका अंधेरे में था। इमरान और उसके साथी फसील से काफी फासले पर नहर के दूसरे किनारे पर मौजूद चट्टानों में रुके हुए ये तमाशा देख रहे थे। सायरन अभी तक मुसलसल बजे चले जा रहा था कि अचानक किसी की चीख सुनाई दी और फिर एक इंसानी जिस्म फसील के ऊपर से हवा में तैरता हुआ सीधा नहर के किनारे पर मौजूद पत्थरों से आ टकराया और उसके हलक से आखिरी रूह फरसा चीख सुनाई दी। और अभी इमरान और उसके साथी इस गिरने वाले के मुतालिक सोच ही रहे थे कि यकलहत दो और चीखें सुनाई दी और फिर 2 इंसानी जिस्म पहले की तरह उछलकर फसील के ऊपर से होते हुए नहर की तरफ आए, लेकिन वो इस कदर तेज रफ्तारी से उड़े आ रहे थे कि नहर के पार चट्टानों के ऊपर एक धमाके से आ गिरे और उनके हलक से आखिरी चीखें तक ना निकल सकीं और उनके जिस्मों के पुर्जे उड़ गए। ये तो शायद अंदर आदमी उछालने का मुकाबला हो रहा है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और अभी उसका फिक्रा मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि यकलहत अंदर से रोशनी का तेज फवारा फूटा और तेज रोशनी ने अंधेरे को पूरी तरह निगल लिया। लेकिन बहरहाल सायरन अभी तक बजे चले जा रहा था। अरे, मैंने सफदर की आवाज़ सुनी है, अचानक इमरान ने उछल कर कहा और दूसरे लम्हे उन्होंने वाकई हल्के अंधेरे के बावजूद निगरान चौकी से छोड़ी फसील पर कूदते हुए सफदर को पहचान लिया। उसके जिस्म पर वही फौजी वर्दी थी और हाथ में मशीन गन थी और सफदर के पास 4 अफराद और भी थे और वो चारों फसील पर कूद गए और वे इन चारों को बखूबी पहचान गए थे। ये कैप्टन शकील, तनवीर, जोसेफ और जवाना थे। लेकिन अभी इमरान ने उन्हें आवाज़ देने के लिए मुंह खोला ही था कि यकलहत उन पांचों के अकब में तेज फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और इसके साथ ही वो पांचों इस तरह उछलकर नहर में गिरने लगे कि इमरान और उसके साथी एक लम्हे में समझ गए कि वो हिट हो गए हैं। ओ, इन्हें बाहर निकालो, ये हिट हो गए हैं, इमरान ने
यकलहत दौड़ कर नहर में छलांग लगाते हुए कहा और टाइगर और ब्लैक जीरो उसके पीछे दौड़े और फिर उन्होंने भी इस नहर में छलांगें लगा दी। ऐन इसी लम्हे वो पांचों भी नहर के अंदर जोरदार धमाके से गिरे। इन्हें पानी के अंदर लेकर पीछे चलो, अभी चौकी पर और लोग आ जाएंगे। और इमरान तीर की तरह तैरता हुआ सीधा जोसेफ और जवाना की तरफ बढ़ा, जो इस वक्त तक नहर की अमीक तरीन गहराई के करीब पहुंच चुके थे। उसने इन दोनों के बाजू एक एक हाथ से पकड़े और फिर पूरी रफ्तार से पानी के अंदर ही पीछे की तरफ उन्हें घसीट कर ले जाने लगा। थोड़ी दूर जाकर फसील घूम जाती थी, इसलिए थोड़ा सा पीछे ले जाकर इमरान उन्हें साथ लिए ऊपर सतह पर आ गया और फिर वो इन्हें किनारे की तरफ खींचने लगा। वो दोनों बेहद भारी जिस्मों के मालिक थे, लेकिन इमरान उन्हें इस तरह खींच कर लिए जा रहा था कि जैसे उनके जिस्मों में हड्डियों और गोश्त की बजाय हवा भरी हुई हो। वो दोनों ही बेहिस्सो हरकत थे। चंद लम्हों बाद इमरान उन्हें लिए किनारे के करीब पहुंच गया और फिर उसने उनके बाजू छोड़े और उछलकर खुद किनारे पर चढ़ा। दूसरे लम्हे उसने झुककर इनके बाजू दोबारा पकड़े और पूरी कुव्वत से उन्हें पानी से निकालकर किनारे के ऊपर मौजूद पत्थरों पर खींच लिया। इधर टाइगर और ब्लैक जीरो, सफदर और कैप्टन शकील को घसीट कर किनारे पर पहुंच गए और उन्होंने पहले बारी बारी इन्हें पत्थरों पर उछाला और फिर खुद निकलकर बाहर। ब्लैक जीरो ने तनवीर और सफदर को, जबकि टाइगर ने कैप्टन शकील को कांधे पर लादा और इसके साथ ही वो ब्लैक जीरो को भी सहारा दिए हुए थे, क्योंकि उन्होंने डबल वजन उठाया हुआ था और तेजी से ऊंची चट्टानों की तरफ दौड़ पड़े। इमरान ने जोसेफ को एक कदरे नीची चट्टान के पीछे छोड़ दिया और खुद झुककर भारी भरकम और द्योहैकल जवाना को दोनों हाथों से उठाकर कांधे पर डाला और तेजी से ऊंची चट्टान की तरफ दौड़ने लगा। टाइगर और ब्लैक जीरो भी सफदर और कैप्टन शकील को लिए वहां पहुंच गए थे। इनके जख्म चेक करो राशिद, मैं जोसेफ को लेकर आऊं, इमरान ने जवाना को नीचे लटाते हुए ब्लैक जीरो से कहा और फिर जोसेफ को उठाने के लिए दौड़ गया। चंद लम्हों बाद वो जोसेफ को लिए वहां पहुंच गया। इसी लम्हे फसील के इस हिस्से की तरफ से जहां से ये लोग हिट होकर नहर में गिरे थे, तेज फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। वो जगह यहाँ से कुछ दूर थी, लेकिन फसील के घूम जाने की वजह से फायरिंग करने वाले उन्हें नजर नहीं आ रहे थे। गोलियों के शोले नहर में गायब हो रहे थे। इन पांचों की पुश्त में गोलियां लगी हैं इमरान साहब, और ये देखें सफदर की हालत काफ़ी सीरियस है, शायद गोली दिल तक ना पहुंच गई हो। बाकी तो कदरे सेफ हैं, लेकिन गोलियां निकालनी पड़ेंगी। ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी, जो उन पर झुका हुआ था। तुम उनके जख्मों को मखसूस अंदाज में दबाकर गोलियां निकालो, सफदर को मैं खुद देखता हूँ। टाइगर, तुम जाकर वो मशीन गनें उठा लाओ जो हमने इस तरफ चट्टानों के पीछे छोड़ी हैं, इमरान ने कहा। और फिर वो दौड़कर उल्टे पड़े हुए सफदर के पास पहुंचा और फिर इस पर झुक गया। वाकई सफदर की पुश्त पर जिस जगह गोली लगी थी वो जगह हादसी खतरनाक भी साबित हो सकती थी, लेकिन इमरान ने जब जख्म को दोनों हाथों से दबा दबा कर देखा तो उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के आसार उभर आए। जख्म की नोयत बता रही थी कि गोली बिल्कुल सीध में नहीं लगी कि दिल तक चली जाती, बल्कि टेढ़ी लगी हुई थी, इसीलिए वो पसलियों की तरफ निकल गई थी। इमरान ने जल्दी से सफदर को पहलू के बाल किया और फिर अंदाजे के मुताबिक उसने इस जगह को दबाया जहां उसके ख्याल के मुताबिक गोली मौजूद होनी चाहिए थी, और गोली वाकई अंदर मौजूद थी। उसका मतलब था कि मशीन गन काफ़ी फासले से चलाई गई थी, इसीलिए गोली गोश्त के अंदर ही रह गई थी, वरना अगर नज़दीक से उन पर फायरिंग की जाती तो लाजमन गोली पसलियां तोड़कर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती और दूसरी तरफ भी सुराख हो जाता। इमरान ने दोनों अंगूठे गोली के अतराफ में रखे और फिर उसने इस तरह गोली को दबाना शुरू कर दिया कि गोली ने वापस जख्म की तरफ हरकत करनी शुरू कर दी। एक बार जैसे ही गोली ने अपनी जगह से हरकत की, इमरान के हाथ तेजी से चलने लगे और गोली अपने ही बनाए हुए जख्म में चलती हुई तेजी से वापस जाने लगी। चंद लम्हों बाद इमरान के हाथ पुष्प पर जख्म के किनारों तक पहुंच गए और फिर जैसे ही उसने दोनों अंगूठों पर मखसूस अंदाज में दबाव डाला, खून में लथड़ी हुई गोली उछलकर बाहर आई और इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। पानी में गिरने की वजह से जख्म में से खून निकलना बंद हो गया था, लेकिन गोली निकालने की वजह से इमरान ने जो दबाव डाला था उस वजह से अब खून दोबारा बहने लगा था। टाइगर इस दौरान मशीन गन्ने उठाकर ले आया था। इमरान साहब, फसील पर तो सिपाही ही सिपाही नजर आ रहे हैं, लेकिन वो सब नहर की तरफ मतवज्जे हैं। टाइगर ने करीब आकर कहा, तुम मशीन गन लेकर इस तरफ पहरा दो ताकि अचानक से कोई हमारे सरों पर ना पहुंच जाए। इमरान ने सफदर की कमीज पतलून से बाहर खींचकर उसे पट्टी की सूरत में फाड़ते हुए कहा, और टाइगर सर हिलाता हुआ वापस चट्टान के किनारे की तरफ रेंग गया। क्या पोजीशन है राशिद? इमरान ने सफदर के जख्म पर पट्टी बांधते हुए ब्लैक जीरो से पूछा। चारों की गोलियां निकाल दी हैं मैंने, जख्म ज्यादा गहरे नहीं हैं, ये भी होश में आ जाएंगे, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। वो ऐसे कामों में बेहद माहिर था, क्योंकि इमरान ने दानिश मंजिल में उससे ऐसे कामों की मुकम्मल ट्रेनिंग दे रखी थी। उनकी बैंडेज करके उन्हें जल्द अज जल्द होश में लाने की कोशिश करो, हमने फौरन यहाँ से निकलना है, इमरान ने कहा। और फिर सफदर की बैंडेज करके वो उठा और टाइगर की तरफ बढ़ गया। वो अब खुद सिपाहियों की पोजीशन चेक करना चाहता था। अभी वो चट्टान के किनारे के करीब पहुंचा ही था कि टाइगर तेजी से उसकी तरफ लपका। क्या हुआ? इमरान ने चौंक कर पूछा। मुझे दूर से कई सिपाही इधर आते दिखाई दिए हैं, टाइगर ने कहा। ओ कहाँ है? इमरान ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, और फिर उसे भी दूर चट्टानों के पीछे से कई सिपाहियों की झलक दिखाई दी। तुम राशिद के साथ मिलकर इन्हें होश में लेकर आओ, फिर जिधर से हम आए हैं उधर से वापस जाओ। मैं इन सिपाहियों को अपनी तरफ मतवज्जे करता हूँ और फिर मैं उनका खात्मा करके तुम्हारे साथ आ मिलूंगा, इमरान ने टाइगर से कहा। और फिर इससे पहले कि टाइगर कोई जवाब देता, इमरान मशीन गन
اس کے ہاتھ سے لے کر تیزی سے چٹان کے پیچھے سے نکلا اور ایک اور چٹان کے پیچھے سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ٹائیگر پیچھے کی طرف پلٹا تو اس نے جوانا کو اٹھ کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ او جوانا ہوش میں آ گیا۔ ویری گڈ، ٹائیگر نے مسکراتے ہی کہا تھا کہ اچانک وہ بری طرح اچھل پڑا کیونکہ چٹان کی دوسری طرف سے اچانک 4 مشین گنیں ظاہر ہوئیں اور دوسرے لمحے فضا ریٹ ریٹ کی مخصوص آوازوں کے ساتھ انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ پروجیکٹ ختم کر دیا جائے؟ صدر مملکت کا لہجہ بے حد ناخوشگوار تھا۔ او سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو جلدی میں مکمل نہ کیا جائے کیونکہ ہماری غلطی یا کوتاہی سے اسرائیل کو سیاسی طور پر بے حد نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے وزیر اعظم نے کہا۔ اس کا لہجہ مؤدبانہ ضرور تھا لیکن ہلکی سی تلخی کا عنصر بھی موجود تھا۔ کیا آپ نے اس پروجیکٹ کی مکمل فائل دیکھ لی ہے؟ صدر مملکت نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ بالکل سر، میں نے پوری فائل کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھا ہے، وزیر اعظم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آ گیا کہ اس پروجیکٹ میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو سکتی ہے؟ صدر مملکت نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سر، فائل کے مطابق تو اس پروجیکٹ میں ہر زاویے کا خیال رکھا گیا ہے لیکن فائل مرتب کرنے والے ایک زاویے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور میں اسی زاویے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس پر مزید غور کر لینا چاہیے، وزیر اعظم نے کہا۔ وہ کون سا زاویہ ہے جناب وزیر اعظم صاحب؟ صدر مملکت نے قدرے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ آپ نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ پاک ایشیا کے اس اہم ترین ایٹمی ریسرچ سینٹر کے تحفظ کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ فرض کیجیے کہ فضائی سیارے سے نکل کر اس سینٹر پر پڑنے والی ریز کسی مخصوص حفاظتی نظام کی وجہ سے ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ وزیر اعظم نے چبا چبا کر الفاظ بولتے ہوئے کہا۔ او آپ دور کار اندیشوں کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر لارنس؟ کی ریس کے مقابلے میں کسی قسم کا بھی حفاظتی نظام نہیں ٹھہر سکتا۔ ڈاکٹر لارنس اس سلسلے میں 2 سال تک تجربات کرتے رہے ہیں، آپ اس بارے میں فکر نہ کریں، صدر مملکت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ با اختیار ہیں، میں نے تو ایک بات کی تھی، دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں کو کانڈی جیل سے نکال کر سینٹرل جیل میں لا کر انہیں گولی مارنے کے مکمل انتظامات کر دیے ہیں۔ ان پر باقاعدہ جیل کے اندر ایک خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا اور جج کے فیصلے کے مطابق انہیں فوری طور پر گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس طرح ہم باقی دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاک ایشیا کے ان ایجنٹوں پر باقاعدہ مقدمہ چلا کر انہیں سزا دی گئی ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ او آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ انہیں فوری طور پر ہی ختم کرنا چاہتے تھے تو انہیں وہیں کانڈی جیل میں ہی گولیاں مروائی جا سکتی تھی۔ یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، ایک بار بھی یہ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ان کا دوبارہ ہاتھ آنا نہ صرف مشکل ہو جائے گا بلکہ ان لوگوں نے انتقامی طور پر اسرائیل کو انتہائی نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرنا، صدر مملکت نے بے چین اور مضطرب لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ چاہے کس قدر بھی خطرناک ہو، GP5 اور ریڈ آرمی کے مسلح افراد کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ کانڈی جیل اسرائیل کی انتہائی خفیہ جیل ہے، اسی لیے میں اس کا نام دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں کو اپنے آفس میں طلب کر کے اس بارے میں تفصیلی ہدایات دی ہیں، وزیر اعظم نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان کی بات کا صدر مملکت جواب دیتے، اچانک پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صدر مملکت نے چونک کر ریسیور اٹھایا۔ ان کے چہرے پر اس فون کی گھنٹی بجنے پر حادثی حیرت کے آثار نمودار ہو گئے تھے کیونکہ وہ اس وقت اپنے مخصوص چیمبر میں تھے۔ یہ چیمبر انتہائی اہم ترین ملکی معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے مخصوص تھا، اسی لیے وہ وزیر اعظم کو لے کر اس چیمبر میں آئے تھے اور اس چیمبر میں ان کی موجودگی کا مطلب تھا کہ انہیں سوائے انتہائی اہم ترین معاملات کے کسی صورت میں بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور یہاں اس چیمبر میں فون آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ کوئی انتہائی اہم بات ہو گئی ہے۔ یہ صدر مملکت نے باوقار لہجے میں کہا۔ سر، کانڈی جیل کے چیف سپرنٹینڈنٹ نے اطلاع دی ہے کہ کانڈی جیل میں GP5 کی طرف سے بھیجے جانے والے افراد انتہائی پراسرار انداز میں جیل توڑ کر نکل گئے ہیں۔ ان میں سے 5 افراد کو تو جیل کی فصیل پر ہی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان کی لاشیں فصیل سے ملحقہ نہر میں گری ہیں، جبکہ 3 افراد جنہیں انتہائی خصوصی سیلز میں رکھا گیا تھا وہاں سے غائب ہیں اور ان کی تلاش کے لیے پارٹیاں بھیج دی گئی ہیں۔ دوسری طرف سے بولنے والا صدر مملکت کا اسپیشل سیکرٹری تھا۔ کیا کہا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہیں تو گیس کے ذریعے طویل مدت کے لیے بے ہوش رکھا گیا تھا۔ صدر مملکت کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ سر، جو کچھ سپرنٹینڈنٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے، اگر آپ مزید رپورٹ چاہتے ہیں تو میں چیف سپرنٹینڈنٹ سے کال ملواؤں، اسپیشل سیکرٹری نے کہا۔ ہاں، بات کراؤ، صدر مملکت نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، وزیر اعظم کے لہجے میں بھی صدر مملکت کی حالت دیکھ کر تشویش کے آثار ابھر آئے تھے۔ وہ ہوا ہے جس کا مجھے تصور تک نہیں تھا، وہ عمران اور اس کے ساتھی کانڈی جیل سے فرار ہو گئے ہیں، 5 آدمیوں کو تو ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ خصوصی سیلز کے 3 افراد غائب ہیں۔ حالانکہ مخصوص گیس کی مدد سے انہیں مسلسل بے ہوش رکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نکل گئے۔ کاش میں انہیں زندہ رکھنے کی بجائے موقع پر ہی ہلاک کرا دیتا، صدر مملکت نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ او یہ کیسے ہوا؟ کانڈی جیل سے کسی کا فرار ہو جانا انتہائی ناممکن ہے اور رپورٹ کے مطابق انہیں جن سیلز میں رکھا گیا تھا وہاں سے ان کی روحیں بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ وزیر اعظم بھی پریشان ہو گئے۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور صدر مملکت نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ صدر مملکت نے تلخی لہجے میں کہا۔ سر،
چیف سپرنٹینڈنٹ کانڈی جیل مسٹر گراہم لائن پر ہیں۔ دوسری طرف سے اسپیشل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ بات کراؤ، صدر مملکت نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہیلو سر، میں گراہم بول رہا ہوں سر۔ ایک لمحے کے بعد ایک سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ مسٹر گراہم، یہ کیسی رپورٹ دی ہیں آپ نے؟ کیا آپ کانڈی جیل سے بھی لوگ فرار ہونے لگ گئے ہیں؟ صدر مملکت کا لہجہ انتہائی کرہ تھا۔ سر، ایسا واقعہ پہلی بار سامنے آیا ہے۔ جس انداز میں اسپیشل سیل کے فرشوں اور دیواروں کو توڑا گیا ہے اور پھر سیل کی اس دیوار سے جہاں نیچے انتہائی گہرائی میں خوفناک ترین دلدل ہے، ان کا غائب ہو جانا، مجھے تو اب تک خود یقین نہیں آ رہا سر۔ ایسا ہونا ناممکن ہے، چیف سپرنٹینڈنٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ لوگ تو گیس کی وجہ سے بے ہوش تھے، پھر وہ کیسے نکل گئے؟ انہوں نے دیواریں توڑ دی، فرش توڑ دی، کیا آپ واقعی ہوش میں ہیں؟ صدر مملکت نے انتہائی غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ سر، وہ واقعی بے ہوش تھے اور ہم نے ان کے بوٹ اور جرابیں تک اتار لی تھی، لیکن نہ جانے کس طرح یہ سب کچھ ہو گیا۔ ان میں سے 5 افراد بڑے سیل میں تھے، وہاں بھی انہوں نے نہ جانے کس طرح اس کا آٹومیٹک راستہ کھول لیا اور پھر وہاں موجود مسلح سپاہیوں کو بھی خاموشی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے باہر کا فولادی گیٹ کھولا، اسلحہ نہ جانے ان کے ہاتھ کہاں سے لگا۔ انہوں نے حفاظتی چوکیوں کی سرچ لائٹیں ایک ہی بار میں تباہ کر دیں اور پھر وہ ایک نگران چوکی پر چڑھ گئے۔ اس دوران ایمرجنسی لائٹیں آن کی گئیں تو وہ 5 فصیل پر بھاگتے دیکھے گئے، جس پر انہیں مشین گن کی گولیوں سے وہیں بھون دیا گیا اور ان کی لاشیں نہر میں جا گریں، اور اب نہر میں ان کی لاشوں کی تلاش کے ساتھ ساتھ ان 3 افراد کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن جلد ہی صبح کا اجالا پھیل جائے گا۔ اگر وہ تینوں زندہ بھی ہیں تو کسی صورت بھی بچ کر نہ جا سکیں گے، چیف سپرنٹینڈنٹ نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان تینوں کو بھی زندہ یا مردہ ہر حالت میں سامنے لاؤ اور ان 5 افرادوں کی لاشیں بھی، اور سن لو، اگر ان میں سے ایک بھی نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تو میں کانڈی جیل کے ایک ایک ملازم کو گولیوں سے اڑا دوں گا، سمجھ کے؟ صدر مملکت نے انتہائی غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، چیف سپرنٹینڈنٹ نے جواب دیا اور صدر مملکت نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ صدر مملکت کا چہرہ شدید غصے کی وجہ سے انتہائی سرخ ہو گیا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا سر، پروجیکٹ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ ان حالات میں ان لوگوں کا اس طرح فرار ہو جانا انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آخر وہ ان خصوصی سیلز میں سے فرار کس طرح ہو گئے؟ وزیر اعظم نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ ہاں، ان لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں کو فوراً الرٹ کر دیں اور GP5 اور ریڈ آرمی کو پورے تل عبیب میں پھیلا دیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ لوگ زندہ ہیں تو پھر یہ اس احمق چیف سپرنٹینڈنٹ کے پاس کے نہیں ہیں۔ بہرحال کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک کو کہہ دیں کہ میں زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹوں کے اندر اندر ان لوگوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ ان دونوں کے اپنے جسم لاشوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ صدر مملکت نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، ایسا ہی ہوگا، میں ابھی جا کر ان دونوں کو حکم دے دیتا ہوں، وزیر اعظم نے کہا، اور اٹھ کر انہوں نے صدر مملکت کو سلام کیا۔ صدر مملکت نے بھی اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا اور وزیر اعظم واپس مڑ گئے۔ یہ بات نوٹ رکھیں کہ چاہے یہ لوگ پکڑے جائیں یا نہ پکڑے جائیں، پروجیکٹ ہر صورت پہ مکمل ہوگا۔ اب یہ مسئلہ اسرائیل کی عزت کا بن چکا ہے، صدر مملکت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ سر، وزیر اعظم نے مختصر لفظوں میں جواب دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ وزیر اعظم کے باہر جاتے ہی صدر مملکت نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ کاش میں انہیں زندہ رکھنے کے چکر میں نہ پڑتا۔ اب یہ وزیر اعظم اس سارے واقعہ کا بوجھ مجھ پر براہ راست ڈالنے کی کوشش کرے گا، صدر مملکت نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اس طرح مسلسل بڑبڑائے چلے جا رہے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے کانڈی جیل سے فرار نے ان کے ذہن پر انتہائی برا اثر چھوڑا ہے اور وہ ذہنی عدم توازن کا شکار ہو چکے ہیں۔ عمران چٹانوں کے پیچھے چھپتا ہوا تیز رفتاری سے آگے بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے عقب میں مشین گن کی فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور دوسرے لمحے وہ انتہائی تیز رفتاری سے واپس مڑ گیا، کیونکہ چیخوں اور فائرنگ کی آوازیں عین اس جگہ سے آئی تھی جہاں وہ اپنے زخمی اور بے ہوش ساتھیوں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ واپس اس جگہ پہنچا تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اس کے ساتھی محفوظ تھے۔ البتہ ٹائیگر اور بلیک زیرو دونوں تنویر، کیپٹن شکیل اور جوزف کو بری طرح جھنجھوڑنے میں مصروف تھے، جبکہ جوانا زخمی ہونے کے باوجود ہاتھ میں مشین گن اٹھائے دوسری طرف کو جھکا ہوا تھا اور چٹان کی دوسری طرف 4 سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کیپٹن شکیل، تنویر اور جوزف دونوں ہوش میں آ گئے۔ کیا ہوا ٹائیگر؟ عمران نے قریب پہنچتے ہی کہا۔ او سر، میں واپس لوٹا تو اچانک یہ 4 سپاہی مشین گنیں اٹھائے ہمارے سر پر پہنچ گئے۔ میں اس وقت جھک کر دوسری طرف مشین گن اٹھا رہا تھا، چنانچہ ان سے پہلے میں نے فائر کھول دیا، ورنہ ہم سب ایک لمحے میں بھون ڈالے جاتے۔ ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو راشد، تم صفدر کو اٹھا لو، جلدی یہاں سے نکلو، ابھی یہ لوگ پوری قوت سے یہاں ٹوٹ پڑیں گے۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ میں اٹھا لیتا ہوں ماسٹر، جوانا نے جلدی سے کہا اور جھک کر بے ہوش صفدر کو اٹھا لیا۔ تم زخمی ہو؟ عمران نے کہا۔ ارے نہیں ماسٹر، یہ ایسا کون سا زخم ہے؟ جوانا نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ سیدھا ہوا تو صفدر کو اس نے کاندھے پر اٹھا لیا تھا۔ تنویر، جوزف اور کیپٹن شکیل اب پوری طرح ہوش میں آ چکے تھے اور ٹائیگر نے مردہ سپاہیوں سے حاصل کردہ مشین گنیں انہیں پکڑا دی۔ اسی لمحے عمران کو عقب میں بہت سے
دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی، جلدی نکل جاؤ میں انہیں روکتا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھی پیچھے کی طرف چٹانوں کی اوٹ میں بڑھنے لگے۔ عمران کو چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ یکلہت ایک تیز آواز ابھری، چاروں طرف سے گھیر لو ان چٹانوں کو اور اڑا دو، بم مارو، بولنے والا چیخ کر کہہ رہا تھا کہ عمران نے یکلہت ایک سائیڈ پر مشین گن کا رخ کر کے فائر کھول دیا اور دوسرے لمحے بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے وہ اچھل کر دائیں ہاتھ پر موجود ایک چٹان کے پیچھے ہو گیا۔ اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور وہ جگہ جہاں ایک لمحہ پہلے عمران موجود تھا ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر گئی۔ عمران نے دھماکہ ہوتے ہی ایک زوردار چیخ ماری اور پھر تیزی سے گھوم کر اونچی نیچی چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا وہاں سے دور ہٹتا گیا۔ بم کے پھٹتے ہی وہاں پر گرد و غبار کا ایک فوارہ سا پھوٹ گیا تھا، اسی لیے ارد گرد کا علاقہ گرد سے اٹ گیا۔ عمران کے چیخنے کے بعد وہاں فائرنگ تیز ہونے لگی اور چند لمحوں بعد وہاں انسانوں کے شور و غل کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ شاید اوٹ میں چھپے ہوئے سپاہیوں نے اس اسپاٹ پر یلغار کر دی تھی۔ عمران ان سب سے کافی فاصلے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ سپاہی اب بھی اس کے نشانے پر تھے اور وہ آسانی سے ان میں سے چند کو مار سکتا تھا، لیکن اس نے فائرنگ نہ کی بلکہ انتہائی تیز رفتاری سے وہ چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھتا گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سپاہیوں کو گھیرنا مشکل کام ہے اور سپاہیوں کی یہ ٹولی اسی طرف متوجہ ہے اور وہ لوگ وہاں موجود نہیں ہیں اور وہ انہیں وہیں الجھا کر ساتھیوں سمیت نکل جانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ٹائیگر نے ایک چٹان کے پیچھے سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور وہ دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ یہ جگہ ایک سڑک سے کچھ دور تھی اور سڑک کے بعد دور دور تک ہرے بھرے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ جلدی کرو، نکل چلو یہاں سے، ابھی یہ لوگ چاروں طرف پھیل جائیں گے، کھیتوں کی طرف دوڑو، عمران نے ان کے قریب پہنچتے ہوئے کہا اور وہ سب چٹانوں کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے سڑک کی طرف دوڑ پڑے۔ سڑک کے قریب پہنچ کر وہ چٹانوں کی اوٹ سے بھی محروم ہو گئے کیونکہ وہاں کھلا میدان تھا۔ البتہ کانڈی جیل چونکہ وہاں سے کافی فاصلے پر تھی، اسی لیے وہ لوگ وہاں سے انہیں چیک نہیں کر سکتے تھے۔ سڑک ویران پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے تیزی سے دوڑتے ہوئے سڑک کراس کی اور کھیتوں کے درمیان موجود راستے پر دوڑنے لگے۔ ابھی وہ ذرا ہی دور گئے تھے کہ انہیں دور سے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دوڑتے دوڑتے مڑ کر دیکھا تو جیل کی طرف سے ایک ہیلی کاپٹر تیزی سے ان کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ دبک جاؤ کھیتوں میں، دبک جاؤ، عمران نے چیخ کر کہا اور وہ سب تیزی سے کھیتوں میں دبک گئے۔ جوانوں نے صفدر کو نیچے زمین پر لٹا دیا تھا۔ ہیلی کاپٹر ان کے اوپر سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر دائیں طرف کی پہاڑیوں کی طرف اڑتا چلا گیا۔ یہ ابھی دوبارہ آئے گا، اسی لیے ان کے آنے سے پہلے ہمیں کوئی جگہ تلاش کر لینی چاہیے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سر میں اس درخت پر چڑھ کر دیکھتا ہوں، یہاں کہیں لازماً کوئی فارم ہاؤس ہوگا، بلیک زیرو نے کہا اور اٹھ کر قریب موجود ایک درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ درخت کے اوپر پہنچا ہی تھا کہ یکلہت وہی ہیلی کاپٹر ایک بار پھر چکر کاٹ کر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ او اب یہ راشد چیک ہو جائے گا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس کا خیال درست نکلا۔ ہیلی کاپٹر یکلہت اس درخت کے اوپر پہنچ کر رک گیا اور پھر اس میں سے ایک شخص کا باہر کی طرف جھکا ہوا چہرہ نظر آیا۔ اس کی آنکھوں پر دوربین تھی کہ اچانک بلیک زیرو نے ہیلی کاپٹر پر درخت کے اوپر سے ہی فائر کھول دیا اور وہ آدمی جھٹکا کھا کر ہیلی کاپٹر کے اندر غائب ہو گیا۔ گولی نے یقیناً اسے چاٹ لیا تھا کیونکہ جس انداز میں اس نے جھٹکا کھایا تھا وہ بتا رہا تھا کہ وہ ہٹ ہو چکا ہے۔ درخت چونکہ خاصا بلند تھا اسی لیے درخت کے اوپر سے ہیلی کاپٹر مشین گن کی رینج میں تھا، جبکہ نیچے سے وہ رینج میں نہ آتا تھا۔ ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور پھر اس کے نیچے لگی ہوئی مشین گن نے بے تحاشا انداز میں آگ اگلنا شروع کر دی، لیکن بلیک زیرو نے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کرتے ہی درخت پر سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی اور پیرا ٹراپنگ انداز میں زمین پر دوڑتا ہوا کھیت میں گھس گیا اور اس کے اس فیصلے نے اس کی جان بچا لی، ورنہ وہ اگر درخت سے نیچے اترنے کا فیصلہ اس انداز میں کرتا جس انداز میں وہ چڑھا تھا تو پھر اس کا بچ نکلنا محال ہو جاتا کیونکہ درخت کی شاخوں پر گولیاں چاروں طرف سے بارش کی طرح برسی تھی۔ ہیلی کاپٹر اسی طرح فائرنگ کرتا ہوا کافی آگے بڑھتا چلا گیا۔ دائیں طرف یہاں سے چند فرلانگ دور ایک فارم ہاؤس ہے، بلیک زیرو نے چیختے ہوئے کہا۔ ادھر کی بجائے مخالف سمت میں دوڑو، واپس سڑک کی طرف اور پھر لمبا چکر کاٹ کر فارم ہاؤس کی طرف جاؤ، عمران نے چیخ کر کہا اور پھر وہ خود تیزی سے اسی درخت پر چڑھنے لگا جس پر چند لمحے پہلے گولیوں کی بارش ہوئی تھی۔ اس کے ساتھی واپس سڑک کی طرف دوڑنے لگے۔ ہیلی کاپٹر آگے جا کر واپس پلٹا تو اس کے دوڑتے ہوئے ساتھی جلدی سے دبک گئے کیونکہ دوڑتے ہوئے وہ چیک کیے جا سکتے تھے۔ عمران نے ہاتھ اوپر کو اٹھایا اس طرح جیسے وہ کسی کو اشارہ کر رہا ہو۔ وہ دراصل پائلٹ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا اور پھر ہیلی کاپٹر تیزی سے درخت کی طرف گھوما اور انتہائی تیز رفتاری سے درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران کا مقصد پورا ہو چکا تھا لیکن ابھی وہ درخت سے کچھ دور تھا کہ عمران نے اس پر فائر کھول دیا۔ پائلٹ نے تیزی سے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھایا لیکن عمران نے شاید پہلے ہی اس کا اندازہ لگا کر فائر کیا تھا کیونکہ ہیلی کاپٹر کے اوپر اٹھنے کے باوجود مشین گن کی گولیاں ٹھیک اس کے پیٹرول ٹینک میں گھس گئیں۔ ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ یکلہت ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہیلی کاپٹر آگ کا شعلہ بن کر نیچے گرنے لگا۔ عمران نے بلیک زیرو کی طرح درخت کے اوپر سے ہی چھلانگ لگا دی۔ اب ادھر آ جاؤ فارم ہاؤس کی طرف، عمران نے قدم زمین پر لگتے ہی دوڑ کر آگے بڑھتے ہوئے چیخ کر کہا اور کھیت میں دبکے ہوئے اس کے ساتھی اٹھ کر ہانسی تیز رفتاری سے اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔
وہ سب عمران کے پیچھے دوڑتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں سڑک سے کافی دور پہنچ گئے اور اب انہیں فارم ہاؤس کی عمارت نظر آنے لگ گئی تھی۔ صفدر ابھی تک جوانا کے کاندھے پر لدا ہوا تھا، لیکن اب وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جوانا نے اس کے ہوش میں آ جانے کے باوجود اسے نیچے اتارنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس طرح صفدر کی حالت زیادہ بگڑ سکتی تھی۔ مسلسل دوڑتے ہوئے وہ تھوڑی دیر بعد فارم ہاؤس کے قریب پہنچ گئے۔ فارم ہاؤس کا لکڑی کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور اندر ایک جیپ نظر آ رہی تھی۔ عمران نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود مشین گن سنبھالے تیزی سے دوڑتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھا اور وہ پھاٹک کے قریب دیوار کے ساتھ دبک گیا، کیونکہ فارم ہاؤس کی اصل عمارت سے ایک نوجوان لڑکی جس کے بال شانوں تک کٹے ہوئے تھے اور اس نے چست پتلون اور گہرے نیلے رنگ کی ہاف آستین والی شرٹ پہن رکھی تھی، باہر نکلی اور تیزی سے ایک طرف کھڑی جیپ کی طرف بڑھنے لگی۔ خبردار ہاتھ اٹھا لو ورنہ! اچانک عمران نے پھاٹک سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور نوجوان لڑکی چیخ مار کر عمران کی طرف مڑی اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ کون ہو تم؟ کیا فوجی ہو؟ لیکن لڑکی نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اندر تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ عمران نے اس کے قریب پہنچ کر انتہائی کرخت لہجے میں کہا، میرے ڈیڈی ہیں، وہ معذور ہیں۔ لڑکی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کے چہرے پر شدید خوف کے آثار نمایاں تھے۔ اسی لمحے عمران کے ساتھی بھی دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو لڑکی کا چہرہ انتہائی خوف کی شدت سے زرد پڑ گیا۔ ڈرو نہیں، ہم دشمن نہیں، دوست ہیں۔ ہمارے ساتھی زخمی ہیں اور کانڈی جیل کے سپاہی ہمارے پیچھے ہیں۔ تم عرب ہو یا یہودی؟ عمران نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، لیکن لڑکی کی آنکھیں یکلہت بند ہو گئیں اور وہ نیچے گرنے لگی تو عمران نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ وہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ کون ہے چاشتی؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ فارم ہاؤس کے اندر سے کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، جلدی کرو، اندر جا کر بوڑھے کو سنبھالو، دیکھو کوئی تشدد نہ ہو۔ عمران نے لڑکی کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی تیزی سے عمارت کے اندر داخل ہوئے تو اندر سے خوفزدہ چیخ سنائی دی۔ عمران لڑکی کو اٹھائے اندر داخل ہوا تو اس نے اتھیڑ عمر آدمی کو ایک بیڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ویل چیئر بیڈ کے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور اس آدمی کی ٹانگوں پر کمبل پڑا ہوا تھا اور وہ سخت دہشت زدہ لگ رہا تھا۔ کیا ہوا چاشتی کو؟ بوڑھے نے لڑکی کو عمران کے کاندھے پر لٹکتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، صرف خوف سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ تم مجھے عرب لگتے ہو؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں میں عرب ہوں اور یہ میری بیٹی چاشتی ہے، اس کی ماں آسامی تھی جو فوت ہو چکی ہے۔ تم کون ہو؟ ایشیائی لگتے ہو۔ اتھیڑ عمر آدمی نے جلدی کہا، کیپٹن شکیل تم اوپر چھت پر جاؤ اور نگرانی کرو، کہیں وہ لوگ اچانک نہ اندر آ جائیں۔ عمران نے لڑکی کو قریبی بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا، جبکہ جوانا نے صفدر کو آپ فرش پر کھڑا کر دیا تھا۔ کیپٹن شکیل تیزی سے دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ کون لوگ؟ کون یہاں آ سکتے ہیں؟ ابھی میں نے دور سے فائرنگ اور دھماکے کی آوازیں سنی تھی، میں نے چاشتی کو بھیجا تھا کہ وہ جا کر معلوم کرے۔ اتھیڑ عمر آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ اب حاسی حد تک سنبھل گیا تھا۔ ہم ایشیائی ہیں مسٹر، عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ حیات؟ میرا نام حیات ہے، اس آدمی نے جلدی سے جواب دیا۔ مسٹر حیات اسرائیل پاک ایشیا کے خلاف ایک خوفناک مشن مکمل کرنا چاہتا ہے اور ہم یہاں اس مشن کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمیں دھوکے سے پکڑ کر کانڈی جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں سے ہم فرار ہو کر یہاں آئے ہیں۔ ہمارے ساتھی زخمی ہیں اور کانڈی جیل کے سپاہی ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ عمران نے اس سے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ 10 جیپیں اور بے شمار مسلح آدمی کھیتوں میں پھیل چکے ہیں اور وہ یقیناً تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ کیپٹن شکیل نے اندر آتے ہی جلدی سے کہا، او پھر تو ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ عمران نے جلدی سے بیڈ پر رکھی ہوئی مشین گن اٹھاتے ہوئے کہا، ٹھہرو، اگر تم ایشیا کے رہنے والے ہو تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ پاک ایشیا کے ایک گروپ نے کئی بار یہاں ہماری ہاتھیں رپٹی جانیں لڑا دی ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ تم کون لوگ ہو، لیکن بہرحال تم پاک ایشیا کے ہو تو ہم پر تمہاری مدد فرض ہے۔ حیات نے جلدی سے کہا، آپ کا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ کیا شاکر سرات تنظیم سے ہے؟ عمران نے جلدی سے پوچھا۔ او ہاں، میں ان کے گروپ کا ایک ادنا سا رکن تھا، لیکن اب ٹانگوں سے معذور ہو جانے کی وجہ سے بیکار ہو گیا ہوں۔ تمہارے ہم وطنوں نے مسجد اقصیٰ کو ہیکل سلیمانی میں بدلنے کا ان یہودیوں کے ناپاک عزائم کو انتہائی بہادرانہ انداز میں لڑ کر ناکام کیا تھا۔ میں اسی مشن کے درمیان زخمی ہوا تھا۔ بہرحال میری بیٹی کو ہوش میں لے کر آؤ، جلدی کرو۔ اتھیڑ عمر حیات نے تیز لہجے میں کہا اور عمران کے اشارے پر ٹائیگر نے جلدی سے آگے بڑھ کر لڑکی کے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ دیے۔ چند ہی لمحوں بعد لڑکی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو ٹائیگر نے ہاتھ ہٹا لیے اور لڑکی چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ چاشتی، یہ ہمارے دوست ہیں، پاک ایشیا سے متعلق ہیں، تم انہیں فوراً تہخانے میں چھوڑ کر آ جاؤ، ابھی یہودی پولیس یہاں پہنچنے والی ہے۔ حیات نے اپنے لڑکی سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا، پاک ایشیائی؟ او وہ عمران جس کی کہانیاں آپ مجھے سناتے رہتے ہیں۔ لڑکی نے آنکھیں پھاڑ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ ان میں سے عمران کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ چاشتی، یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے، وہ کتے ابھی یہاں پہنچنے والے ہیں، جلدی کرو۔ حیات نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ او آئیے۔ چاشتی باپ کی بات سنتے ہی اچھل کر بیڈ سے نیچے اتری اور کونے میں موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران نے اشارہ کیا اور وہ سب تیزی سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ تم بھی جاؤ جوان، ورنہ تمہارے ساتھ وہ ہم دونوں کو بھی
گولیوں سے بھون ڈالیں گے، حیات نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں نے یہاں چھپنے کی جگہ منتخب کر لی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر مشین گن ہاتھ میں لیے وہ تیزی سے ایک بڑی سی الماری کی سائڈ میں موجود خلا میں گھس گیا۔ او کہیں وہ تلاشی نہ لیں، حیات نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، اگر وہ تلاشی بھی لیں گے تو یقیناً الماری ہٹا کر نہیں دیکھیں گے، عمران نے سائٹ پر دوبارہ نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ او آپ یہاں ہیں، وہاں آپ کے ساتھی آپ کے بغیر تہخانے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، چاشتی نے دوبارہ دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آئیے، عمران نے کہا اور الماری کی سائڈ سے نکل کر دوڑتا ہوا وہ اس دروازے کی طرف بڑھا، چاشتی اس کے پیچھے تھی۔ پھر وہ ایک گودام نما کمرے میں پہنچ گئے، وہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ آپ سب تہخانے میں چلے جائیں، میں باہر رہوں گا، جلدی کرو چاشتی، انہیں پہنچا کر واپس آؤ، عمران نے اپنے ساتھیوں سے تیز لہجے میں کہا اور دوڑتا ہوا واپس ادھیڑ عمر حیات والے کمرے میں پہنچ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی چاشتی بھی واپس آ گئی، اسی لمحے باہر سے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ چاشتی جاؤ، خیال رکھنا، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن ان کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتے، فطری انداز میں بات کرنا، حیات نے جلدی سے کہا اور چاشتی سر ہلاتی ہوئی باہر کو لپک گئی، جبکہ عمران تیزی سے الماری کی سائڈ میں گھس گیا۔ جناب میرے ڈیڈی تو معذور ہیں، دیکھ لیجئے یہاں آ کر کسی نے کیا کرنا ہے، چاشتی کی آواز عمران کو سنائی دی اور پھر کئی قدموں کی آوازیں کمرے میں پہنچ گئیں۔ جاؤ سارے فارم ہاؤس کی مکمل تلاشی لو، ایک ایک اینٹ کو چیک کرو، ایک بھاری اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر قدموں کی آوازیں فارم ہاؤس میں پھیل گئیں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ مجرم یہاں آئے ہیں، اسی لیے اگر آپ اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو سچ سچ بتا دیں، ورنہ اسی بھاری آواز نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب میرا نام حیات ہے اور میں وزیر اعظم رالف صاحب کے اسپیشل سیکرٹری کا بھائی ہوں، ہم لوگوں کے تو آباء و اجداد اسرائیل کے وفادار رہے ہیں، پھر میں معذور ہوں، یہ دیکھیں میری ٹانگیں بالکل بیکار ہیں، یہ میری بیٹی چاشتی ہے، یونیورسٹی کی طالبہ ہیں، آج کل چھٹیاں ہیں اسی لیے ہم دونوں یہاں آ گئے ہیں، حیات نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، بولنے والے نے کہا۔ جناب وہ دشمن کون ہے، کیا کوئی مجرم ہے، چاشتی کی آواز سنائی دی، وہ بڑے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں بہت بڑے مجرم ہیں، اسرائیل کے دشمن ہیں، GP5 کے کرنل ڈیوڈ اور ریڈ آرمی کے کرنل فرانک بھی ان کی تلاش کے لیے یہاں آنے والے ہیں اور وہ دونوں انتہائی سخت آدمی ہیں، اسی لیے اگر آپ کو ان کے متعلق کچھ معلوم ہو تو مجھے بتا دیں، ورنہ کرنل ڈیوڈ تو گولی کی زبان سے بات کرتے ہیں، اسی آواز نے کہا۔ جناب میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ بے شک پوری تسلی سے اس فارم ہاؤس کی تلاشی لے لیں، اگر وہ لوگ یہاں آتے تو ان کو یقیناً یہیں موجود ہونا چاہیے تھا، حیات نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ یہاں کوئی تہخانہ تو نہیں ہے، اسی آواز نے یکدم پوچھا۔ جی نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، میں نے گزشتہ سال ہی یہ فارم ہاؤس کرنل البرٹ سے خریدا ہے، کرنل البرٹ جو 7ویں ڈویژن میں ہیں، ہمیں تو کسی تہخانے کا علم نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ ضرور ہمیں بتاتے، حیات نے کہا۔ سر یہاں کوئی نہیں ہے، ہم نے گودام کی ایک ایک اینٹ چیک کر لی ہے، اسی لمحے ایک اور آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے چلو، پہلی آواز نے کہا اور پھر قدموں کی آوازیں تیزی سے باہر کو جاتی محسوس ہوئی۔ چاشتی پھاٹک بند کراؤ، کہیں یہ دشمن واقعی اندر نہ گھس آئیں، حیات نے چاشتی سے کہا اور چاشتی تیزی سے دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ لوگ پھر آئیں گے، اسی لیے آپ ابھی محتاط رہیں، عمران نے سائڈ سے سر نکالتے ہوئے حیات سے مخاطب ہو کر کہا۔ او اچھا، واقعی اس کا تو مجھے خیال نہ رہا تھا، حیات نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ چلے گئے ہیں ڈیڈی، میں جا کر چاشتی نے اندر آ کر مسرت بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ بیٹی وہ اچانک دوبارہ آئیں گے، تاکہ اگر ہم نے انہیں چھپایا ہوا ہے تو وہ باہر آ جائیں، اسی لیے تم فی الحال اطمینان سے بیٹھ جاؤ، حیات نے چاشتی سے مخاطب ہو کر کہا۔ او اچھا ڈیڈی، چاشتی نے جواب دیا اور پھر وہ ایک سائڈ پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور واقعی ابھی چاشتی کو بیٹھے 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ 4 مسلح افراد یکلہت دوڑ کر اندر داخل ہوئے اور چاشتی ہلکی سی چیخ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ او سر آپ نے چیک تو کر لیا تھا، حیات کی حیرت بھری آواز ایک دم سنائی دی۔ ٹھیک ہے، اب ہماری تسلی ہو گئی ہے، وہی آواز جو پہلے سنائی دی تھی دوبارہ سنائی دی اور پھر قدموں کی آواز واپس چلی گئی۔ اب عمران سائڈ سے باہر آ گیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ بہت بہت شکریہ حیات صاحب، آپ نے واقعی ہماری مدد کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دوبارہ نہ آ جائیں، چاشتی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، اب وہ نہیں آئیں گے، انہیں تسلی ہو گئی ہے، آپ میرے ساتھیوں کو لے آئیں، عمران نے چاشتی سے مخاطب ہو کر کہا اور چاشتی تیزی سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اب آپ کہاں جائیں گے، باہر تو یہ لوگ پاگل کتوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے، حیات نے کہا۔ ہم نے بہت سا کام کرنا ہے، ہم یہاں بند ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے چاشتی کے ساتھ عمران کے ساتھی بھی پہنچ کے وہ بری طرح پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اب کیا پروگرام ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا کہا عمران، تو کیا آپ علی عمران ہیں؟ او کیا واقعی آپ علی عمران ہیں؟ حیات عمران کا نام سن کر اس پوری طرح اچھلا کہ اس کی ٹانگیں درست ہوتی تو شاید وہ پلنگ سے نیچے آ کھڑا ہوتا۔ چاشتی بھی چونک کر اس طرح عمران کو دیکھنے لگی جیسے اس کے سامنے انسان کی بجائے دنیا کا 8واں عجوبہ کھڑا ہو۔ جی اس فارم ہاؤس میں آنے تک تو یہی نام تھا، اب ہو سکتا ہے کہ میرے والدین نے اخبار میں تبدیلی کا نام اشتہار دے دیا ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور
چاشتی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ او میں تو حیران ہو رہی ہوں، میں نے آپ کے متعلق جو کچھ سنا ہے اس لحاظ سے تو آپ کو کوئی جن بھوت ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ تو بڑے بولے بالے سے آدمی ہیں۔ چاشتی نے ہنستے ہوئے کہا، آپ جس تیز رفتاری سے بے ہوش ہوتی ہیں اس رفتار سے میں غائب نہیں ہو سکتا، اسی لیے مجبوراً انسان بننا پڑا ہے۔ بہرحال اب اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کے تعاون پر ہم بے حد مشکور ہیں، عمران نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ عمران صاحب رک جائیے، آپ کو یہاں سے بچا کر لے جانا میرا فرض ہے۔ چاشتی جیپ تیار کرو۔ عمران صاحب، اس فارم ہاؤس سے ایک خفیہ راستہ بھی جاتا ہے جو یہاں سے کچھ دور سڑک کے قریب ایسے ہی ایک اور فارم ہاؤس میں جا نکلتا ہے۔ یہ فارم ہاؤس واقعی کرنل البرٹ کے تھے اور کرنل البرٹ سمگلنگ میں ملوث تھا، اسی نے یہ خفیہ راستے بنوائے تھے۔ چاشتی جیپ لے کر اس فارم ہاؤس تک اکیلی جائے گی، ظاہر ہے راستے میں اس کی چیکنگ ہوگی تو وہ صاف ہوگی۔ آپ لوگوں کو میں راستہ دکھا دوں گا، آپ دوسرے فارم ہاؤس میں اپنی اس خفیہ راستے سے پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں سے آپ کو چاشتی آسانی سے تیلو بیب پہنچا سکتی ہیں۔ حیات نے جلدی کہا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم واقعی آسانی سے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جاؤ چاشتی، جلدی سے جیپ لے کر جاؤ اور پھر جہاں عمران صاحب کہیں وہاں انہیں پہنچا دو۔ حیات نے چاشتی سے مخاطب ہو کر کہا، فی الحال آپ ہمیں کہیں بھی اتار دیں، کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ہم ڈھونڈ ہی لیں گے، کیونکہ ہمارا پہلا ٹھکانہ تو GP5 کی نظروں میں آ چکا ہے۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، اگر ایسی بات ہے تو میرے پاس ایسا ٹھکانہ ہے جہاں آپ ہر لحاظ سے محفوظ رہیں گے۔ چاشتی، عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کو رائٹ ہاؤس میں لے جاؤ، چلو شاباش، جلدی کرو، حیات نے کہا اور چاشتی سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ حیات نے ویل چیئر کو بیڈ سے نزدیک کیا اور پھر وہ بیڈ سے اتر کر ویل چیئر پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے ٹانگوں پر پڑا ہوا کمبل ہٹا دیا۔ کیا ہوا آپ کی ٹانگوں کو؟ ویسے تو دیکھنے میں اچھی بلی ہیں۔ عمران نے کمبل ہٹاتے ہی چونک کر کہا، نہ جانے کیا ہوا ہے، حرکت ہی نہیں کرتی، 2 بار آپریشن کرا چکا ہوں۔ لیکن حیات نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، ایک منٹ، عمران نے کہا اور پھر حیات کی طرف بڑھ گیا، میں آپ کو سینے کے بال لٹا دیتا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا چوتھا مہرہ کھسک گیا ہے، میں دیکھتا ہوں، عمران نے کہا اور اس نے حیات کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیڈ پر سینے کے بال لٹا دیا اور اس کے ہاتھ تیزی سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہروں پر حرکت کرنے لگے۔ میں نے تو بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں سے چیک اپ کرایا ہے، لیکن حیات نے لیٹے لیٹے کہا۔ ایک منٹ خاموش لیٹے رہیے، عمران نے کہا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ ایک خاص جگہ پر رک گیا۔ وہ چند لمحے اس جگہ کو ٹٹولتا رہا، پھر وہ اچھل کر بیڈ پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنا ایک پیر حیات کی ریڑھ کی ہڈی پر اس جگہ رکھا جہاں پہلے اس کا ہاتھ تھا، پیر مخصوص انداز میں رکھا تھا اور پھر ذرا سا اچھل کر اس نے پیر کو مخصوص انداز میں حرکت دی تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ حیات کے لبوں سے نکلنے والی زوردار چیخ سے گونج اٹھا۔ او میری جان نکل رہی ہے، حیات نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی آپ کی روح افزا بن جائے گی، ڈونٹ وری، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اچھل کر دوبارہ فرش پر آ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھی حیرت سے عمران کی اس کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ عمران نیچے اتر کر دوبارہ آگے بڑھا اور اس نے حیات کی گردن کے عقبی حصے کو ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کر دیا، پھر اس نے ایک جگہ ہاتھ روکا اور پھر اس جگہ دونوں انگوٹھے اکٹھے رکھ کر اس نے یکلہت انہیں تیزی سے دبا دیا تو حیات کے حلق سے ایک بار پھر خوفناک چیخ نکلی اور عمران مسکراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ لیجیے حیات صاحب، اب آپ ٹھیک ہو چکے ہیں، عمران نے کہا تو حیات نے جلدی سے پلٹنا چاہا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے انتہائی مسرت بھری چیخ نکلی، کیونکہ اس کی ٹانگیں واقعی اس طرح حرکت کرنے لگ گئی تھی جیسے وہ کبھی معذور ہی نہ رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم جادوگر ہو؟ حیات کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اب آپ اطمینان سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، عمران نے اسے بازو سے پکڑا اور فرش پر کھڑا کر دیا۔ حیات ایک بار تو لڑکھڑایا، پھر سنبھل گیا، دوسرے لمحے اس نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھایا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے بچہ نیا چلنا سیکھ رہا ہو۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ نارمل ہو گیا اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور عمران کے قدموں میں جھک گیا۔ عمران صاحب، آپ نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے، میں آپ کا یہ احسان قیامت تک نہ بھولوں گا۔ حیات کا لہجہ مسرت اور جوش سے بھرا ہوا تھا۔ چلو، قیامت تک کی گارنٹی تو آپ نے دے دی، بعد میں اگر بھول بھی گئے تو کوئی پرواہ نہیں، عمران نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ حیات کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو بہہ رہے تھے اور چہرے کے عضلات جوش اور مسرت سے بری طرح پھڑک رہے تھے۔ ارے آپ رو رہے ہیں، ابھی قیامت تو نہیں آئی، آئیے اب چلیں، ایسا نہ ہو کہ چاشتی ہمارے نہ پہنچنے پر مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے۔ عمران نے کہا، آئیے اب تو میں واقعی چل سکتا ہوں، آپ تو مسیحا ہیں، رحمت کے فرشتے ہیں۔ حیات نے مڑ کر اسی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جدھر چاشتی پہلے انہیں تہخانے کی طرف لے کر گئی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ انہیں ایک تہخانے میں لے گیا۔ تہخانے کے فرش کے دائیں کونے میں ایک بڑی سی الماری موجود تھی جس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے اور اندر مختلف رنگوں اور قسموں کے لباس لٹکے ہوئے تھے۔ حیات نے ان میں سے 2 شرٹیں اتار کر عمران اور ٹائیگر کو دے دی، کیونکہ ان دونوں کی شرٹیں نہ تھیں، شرٹیں ان کے سائز کے مطابق تھیں، اسی لیے انہیں پوری آ گئیں۔ حیات نے الماری کے اندر ہاتھ بڑھا کر اس کے کسی حصے کو دبایا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اندر موجود خانے پہلے پیچھے ہٹے اور پھر سائیڈ میں غائب ہو گئے۔ اب سامنے ایک سرنگ نظر آ رہی تھی جو صرف اتنی چوڑی تھی کہ اس میں سے صرف ایک آدمی
गुजर सकता था। सुरंग खुलते ही ऐसी हवा का भभका आया कि जैसे सदियों से ये सुरंग बंद पड़ी हो, वैसे भी अंदर सीलन मौजूद थी। आइए मैं आपकी रहनुमाई करता हूँ। हयात ने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाते हुए कहा, लेकिन इमरान ने उसका बाजू पकड़ लिया। आप यहीं रहेंगे? कर्नल डेविड और कर्नल फ्रांक इस इलाके में आए तो वो आपके फार्म में लाजमी आएंगे। चाश्ती तो सबके सामने जीप पर गई है, लेकिन उन्होंने चेक कर लिया होगा कि वो जीप में अकेली है, और अगर आप अचानक उसकी अदम मौजूदगी में गायब पाए गए तो फिर आपका पूरा खानदान अताब में आ जाएगा, जबकि आपकी व्हील चेयर भी वहीं पड़ी है। हम उस सुरंग से जाएंगे। आप वापस जाकर अपने बेड पर लेट जाएं। जैसे ही किसी की आमद महसूस हो, पहले की तरह माजूर बन जाएं। हम चाश्ती को दोबारा आपको लेने के लिए भेज देंगे। आपने चाश्ती के साथ जाते हुए भी माजूर बनकर ही जाना है। चाश्ती को हम कुछ नहीं बताएंगे, और आप भी जब तक यहाँ से निकलकर किसी महफूज मुकाम तक ना पहुँच जाएं कुछ ना बताएं, बल्कि इस तरह माजूर बनने की अदाकारी करते रहें। चाश्ती अभी ना पुख्ता दहन है, इसलिए जब तक यहाँ से निकल ना जाएं उसे कुछ ना बताएं। इमरान ने पूरी तफसील उसे समझाते हुए कहा, ओ वाकई आप दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे तो उसका ख्याल भी नहीं आया था। ठीक है, ऐसा ही होगा। इस सुरंग के इख्तिताम पर एक दीवार आएगी। आपने इस दीवार की जड़ में ऐन दरमियान में पैर मारना है तो दीवार हट जाएगी और सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाएंगी। हयात ने उन्हें सुरंग के दूसरे हिस्से की तफसील बताते हुए कहा, ठीक है, शुक्रिया। इमरान ने कहा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।